अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 73। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस पर बाब कायम किया है, बाबुल इत्तिबात फिल इल्म वल हिकमा, इल्म व हिकमत में रशक करने का बयान। बेटो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस हसद वाली लाए हैं, ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, जिसमें हसद के लफ्ज़ हैं, और बाब रशक से कायम किया है। पहली बात यह है कि इस हदीस में जो हसद बयान किया गया है कि हसद दो चीज़ों में जायज़ है, इस हसद से मुराद रशक है। ऐसा समझे, रशक है। हसद और रशक में फ़र्क है। हसद गुनाह है, हराम है। हसद क्या होता है? आपने किसी में कोई नेमत देखी, आप दिल में ये ख्वाहिश करें कि उसकी नेमत ख़त्म हो जाए, मुझे मिल जाए। किसी के पास गाड़ी बंगला है, वो ख़त्म हो जाए, उससे खुश जाए, मुझे मिल जाए। ये हसद है और ये हराम है, गुनाह है। रशक क्या है? अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया, आपको माल दिया, आप बड़े सखी हैं, इल्म दिया, बड़ी तबलीग करते हैं, दीन का काम कर रहे हैं। मैं ये आपको देख कर कहूँ, दिल में ख्वाहिश करूँ, या अल्लाह जो तूने अपने फलां बंदे को इल्म, हिकमत, दनाई और माल में सखावत अता फरमाई है, या अल्लाह ये मुझे भी दे दे। आगे समझे, इसे कहते हैं रशक। तो रशक करना जायज़ है और हसद करना कबीरा गुनाह है। हसद की इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में एक सूरत लिखी है, हसद की भी जायज़ है। वो कौन सी सूरत है? किसी काफिर के पास बड़ा इल्म है, काफिर के पास बहुत बड़ी नेमत है, काफिर के पास, और उससे वो इस्लाम का नुकसान ही करता है। और क्या करता है? वो कौन से इस्लाम का खैर का है? तो आदमी ये ख्वाहिश करे कि या अल्लाह उससे छीन ले और मुझे दे दे, काफिर से फलां नेमत छीन ले और मुझे अता फरमा दे। ये जायज़ है, जायज़ नहीं बल्कि पैसे सवाब है। लिख ले फतहुल बारी जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 219। अच्छा बेटो, वक़ाल उमर, इमाम बुखारी से मुअल्लक़ लाए हैं, उमर ने फरमाया, तफ़क्कहू क़ब्ल अन तुसव्वदू, सरदार बनने से पहले पहले फ़क़ाहत हासिल कर लो, इल्म में समझ बूझ, कुरान और हदीस में महारत हासिल कर लो सरदार बनने से पहले पहले। क्या मतलब? जब इंसान सरदार बन जाता है, चौधरी बन गया, बड़ा बन गया, या किसी भी काम में उसकी मसरूफियत बढ़ गई है, तो फिर इल्म के मौक़े बहुत कम रह जाते हैं, इंसान मसरूफ़ हो जाता है। तो अपनी बड़ी मसरूफियत से पहले पहले चौधरी, सरदार, मुदीरुल जामिया वगैरह वगैरह बनने से पहले पहले इल्म में पुख्तगी हासिल कर लें। सही बुखारी के दीगर नुस्खों में ये भी बात है जो बाद नुस्खों में नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा, काला अबू अब्दुल्लाह व बाद अन तुसव्वदू। क्या मतलब? सरदार बनने के बाद भी इल्म हासिल करो। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, सरदार बनने से पहले इल्म हासिल करो। आगे समझे? तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए फरमाया कि सरदार बनने के बाद भी इल्म छोड़ नहीं देना, बल्कि हासिल करते रहना है, मरते दम तक इल्म हासिल करना है। वक़द तअल्लम असहाबुन नबी फ़ी किबार सिन्निहिम, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम ने बड़ी उम्र में इल्म हासिल किया, बड़ी उम्र में इल्म हासिल किया। अल्लाहु अकबर। बेटो तवज्जो फरमाना, अल्लाहु अकबर। हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह ने इसके तहत कई एक अहम नुकात बयान फरमाए हैं। पहली बात, हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं,
یہ سیادت بمعنی ریاست ہے، تصودو یعنی چھوٹے یا بڑے سردار اور امیر بننے سے پہلے علم حاصل کر لو، کیونکہ امیر بننے کے بعد انسان کسی کے سامنے ذانوی تلمذ طے کرنے کو عار سمجھتا ہے۔ آگے سمجھے؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے جب نو عمر کو سرداری مل جائے تو اسے مدرس بنا دیا جائے تو اس کا نصف علم فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سرداری بننے کی بھی کئی معاملات ہیں، وہ بھی حل کرنے ہیں، استاد بھی بن گیا ہے، آدھا علم فوت ہو گیا ہے، اس کا زندگی فوت ہو گئی ہے، جو علم کو نہیں دے سکے گا۔ اسی سے ہم کہتے ہیں ہر ایسا عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ علم سے محروم ہو جائیں۔ ہے نا کہ یہ ایسی باتیں ہیں، کیونکہ سیادت حصول علم سے مانع بن جاتی ہے، اس لیے اس سے قبل ہی علم حاصل کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیادت حاصل کرنے کے بعد علم حاصل کرنا منع ہے، بلکہ سرداری کے حصول کے بعد بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے کہا وَبَعْدَ أَن تُصَوَّدُوا، یعنی سیادت کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر بعد میں ایسے موانع پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان پڑھ نہیں سکتا، اس لیے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جیسا کہ بچے سے کہا جاتا ہے کہ اس عمر میں پڑھ لے، یہ پڑھنے کی عمر ہے، بعد میں موانع پیدا ہو جائیں گے، پھر پڑھنا مشکل ہو جائے گا، ورنہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ افلاطون سے کسی نے پوچھا، افلاطون سے علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا من المہد الی اللحد، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پڑھنا چاہیے۔ لیکن جو پڑھ نہیں سکتے وہ کتابوں کے مطالعہ سے علم کو ترقی دے سکتے ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں استاد کی نگرانی میں مطالعہ، شیخ صاحب کی نگرانی میں مطالعہ، جہاں ڈاؤٹ وہ پوچھتا رہے۔ اگر اکیلا تنہا مطالعہ کرے گا پھر وہ صحیح منہج پر نہیں رہے گا، غلطیاں اس کو لگ جائیں گی بہت زیادہ، گمراہ کرتا پھر گا ساری عمر۔ صحابہ کرام جب اسلام قبول کرتے تھے اسی وقت علم حاصل کرتے تھے، عمر رسیدہ ہو چکے ہوتے۔ ایک اور بات، بعض علماء کہتے ہیں قبل ان تصودوا سے مراد یہ ہے کہ منہ پر کالے بال یعنی داڑھی آنے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ آگے سمجھو، لڑکپن میں بعض نے کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ نکاح سے پہلے پڑھ لو، بیویوں کے گھر آنے سے پہلے پڑھ لو، بیوی آ جائے شاید پھر وہ نام پڑھا جائے، مصروفیت کم ہو جائے علم کی، کیونکہ نکاح ہونے کے بعد آدمی سید بن جاتا ہے۔ بیٹوں نقطے پہ غور کرنا، حدیث میں ہے سردار بننے سے پہلے پڑھ لو، حدیث میں نہیں، عمر بن خطاب کے قول میں ہے، حدیث نہیں، ان کے قول میں، موقوفاً حدیث کہہ سکتے ہیں۔ حافظ محمد گولوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ نکاح ہونے کے بعد آدمی سید بن جاتا ہے، سید، جیسا کہ قرآن میں ہے، قرآن کریم میں ہے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور شادی ہونے کے بعد پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ منہۃ الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 اور 23، یہ لکھ لیں بیٹو۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر 73 بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ لکھ لیں عمر بن خطاب کا قول باسند حسن، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 284، سنن دارمی 250 حدیث نمبر، شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255، اور اس کی سند حسن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں 73 نمبر حدیث، قال حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثنا الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابن مسعود نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حسد
رشک جائز نہیں ہے الا فی اثنتین مگر دو چیزوں میں، مگر دو چیزوں میں جائز ہے۔ ہم نے لفظ حسد کا ترجمہ رشک کیا ہے، تو جو لفظ کا ترجمہ بن رہا ہو مرادی معنی دیگر دلائل سے وہی ترجمہ کرنا چاہیے، وہی ترجمہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ مشہور حدیث قیامت والے دن لا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں، عرش کے نیچے 7 بندوں کو سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث میں لفظ عرش نہیں ہے، دوسرے ترک میں لفظ عرش کا صحیح ہونا صحیح ثابت ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے، باہوالا لکھا ہے۔ جب ایک حدیث کا ٹکڑا کسی دوسری حدیث میں صحیح ثابت ہو جائے تو ہمیں اس کے مطابق ہی ترجمہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر لا حسد کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، رشک جائز نہیں ہے مگر 2 صورتوں میں۔ رجل ایک وہ آدمی آتاہ اللہ مالا جس کو اللہ نے مال دیا، فسلط علی ہلاکتہ فی الحق، اس نے اس کو خرچ کر دیا نیکی کے کاموں میں، اس کو خرچ کر دیا، اسراف نہیں کیا، فضول نہیں، بلکہ فی الحق اچھے کاموں میں، جائز کاموں میں اس نے خرچ کر دیا۔ ورجل اور دوسرا وہ آدمی آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے اس کو حکمت دی ہے، علم عطا فرمایا ہے، فہو یقضی بہا، وہ اس علم و حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ علم و حکمت لوگوں کو سکھلاتا ہے۔ اور میرے پیارے بیٹو، اس علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث کا علم مراد ہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ لکھیں، یہ حدیث اور بھی جگہوں پر ہے، حدیث نمبر صحیح بخاری کی 1409، 7141، 7316، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 1896 صحیح مسلم کی۔ تو یہ روایت متفق علیہ ہوئی، مسند احمد میں بھی ہے 3651 نمبر حدیث۔ بیٹو، دیگر حدیثوں میں اس حدیث کا معنی متعین ہو رہا ہے، دوسری حدیثوں میں اس حدیث کا معنی متعین ہو رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ اضافہ موجود ہے، جب اس کا پڑوسی اس کا قرآن پڑھنا پڑھانا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے بھی قرآن کی یہ دولت ملے تو میں بھی اسی طرح کروں جس طرح وہ کرتا ہے۔ یہ حسد ہے کہ رشک ہے؟ یہ رشک ہے۔ یا اللہ، تو نے میرے ہمسائے کو قرآن کی دولت عطا فرما دی ہے، مجھے بھی دے دے، میں بھی پڑھوں جس طرح میرا ہمسایہ پڑھتا ہے۔ یہ رشک ہے۔ لکھ لو، صحیح بخاری حدیث نمبر 5026، اور بھی کتابوں کی حدیث ہے اسی طرح۔ اور جب اس کی جود و سخا دیکھتا ہے، جود و سخاوت دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی اس جیسی مال کی فراوانی ملے تو میں بھی اس طرح خرچ کروں جس طرح وہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رشک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7232، لکھ لو۔ میرے پیارے بیٹو، اصل نعمتیں 2 ہی نعمتیں ہیں، ایک علم کی نعمت ہے، دوسری مال کی نعمت ہے۔ ایسا اس حدیث میں جن 2 چیزوں پر رشک کو جائز قرار دیا گیا ہے یہ عظیم نعمتیں ہیں، حقیقت میں سب سے بڑی یہی 2 نعمتیں ہیں۔ ایک علم کی نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عطا فرمائے،
علم عزت کا نام ہے، علم سعادت و قیادت کا نام ہے۔ وہ لوگ جو علم سے دور ہیں، اللہ کی قسم وہ خیر سے دور ہیں۔ علم کو حاصل کرنے میں بڑی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ دو ہی چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، علم اور عمل، علم اور عمل۔ علم میں بھی انسان پختہ ہو، عمل میں بھی انسان پختہ ہو۔ اللہ نے علم دیا ہے تو علم کو بھی لوگوں پر خرچ کر رہا ہے، علم پڑھا رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، درس دے رہا ہے، جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے، فارغ نہیں پھرتا۔ دوسرا عمل ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مال کو خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔